अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वजाहत मसूद साहब और हम्माद गजनवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज का दिन गो कि हमने गुज़िश्ता रोज़ इसको भी टच किया था, लेकिन एक मुख्तलिफ हवाले से। लेकिन आज हम इसको सहाफ़त के हवाले से, जो आज क्योंकि सहाफ़त का आलमी दिन है, तो अगर मैं आप दोनों असहाब के साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो शेयर करूं, तो उसके मुताबिक 1990 से 2020 के दौरान जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स है, उसके वाइट पेपर के मुताबिक पाकिस्तान में 148 के करीब सहाफ़ी कत्ल हुए। और मजीद अगर आप आगे चलें तो फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान जो है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर 148 हमले जो हैं वो हुए, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 40% ज्यादा है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त की। दूसरी तरफ सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के हवाले से जो बिल था वो पहले तो हुआ नहीं, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि वो जो मौजूदा हुकूमत ने बिल तैयार किया, वो वज़ारत कानून में इतराज़ात की जद में है और वो वहां पर पड़ा हुआ है। वज़ारत कानून जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है इस हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से। वजाहत साहब, ये सहाफ़त के हवाले से जहां बहुत सारी है, आज हामिद मीर साहब का कॉलम भी है, उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और उसके बाद सिंध और फिर उसके बाद पंजाब, ये खतरनाक तरीन जगह बन चुकी हैं सहाफ़ियों के लिए। हयातुल्लाह खान का वाक़या भी जो है वो आप सबके सामने है, मूसा खेल के साथ जो हुआ KPK के अंदर, वो भी सबके सामने है। वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई, क्योंकि हयातुल्लाह खान को जो है अभी सक्खर में हिंदू जो जी हाँ, उनको गोलियां मारी गई और कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद यानी कि जो भी सहाफ़ी क्राइम है, उसके कल्प्रिट्स या जिम्मेदार या मुजरिमान या मुल्ज़िमान जो हैं, वो या तो नामालूम हो जाते हैं या मफरूर हो जाते हैं। वजाहत साहब, दो बातें मैं इसमें और इजाद करना चाहूंगा। आपकी सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं कयूम सिद्दीकी साहब। एक तो ये कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है 2018 से, इसके आने के बाद से जो पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दर्जा बंदी है, उसमें हम 6 दर्जे नीचे आए हैं। हम 139 से 145 पे आए हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एक और दूसरा मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, इस मुल्क में जो एक बुनियादी तजाद है वो ये है कि एक वो तो आपको याद होगा ना, 1972 में हमजा अलवी मरहूम ने जो एक थीसिस पेश किया था, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से सेमिनल स्टडी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओवर डेवलप्ड स्टेट है और जो शहरी हैं, जो जमहूर हैं, जिस मुल्क के रहने वाले हैं, वो कमज़ोर हैं। सो ये एक ताकत का तवाज़ुन जो है, ये इसमें तवाज़ुन है नहीं सिरे से। उसी की रोशनी में अर्ज करूंगा कि रियासत का एक सोचा समझा नैरेटिव है कि लोगों को डिसएम्पावर करना है और रखना है, और उसके 3 बुनियादी मेरी राय में हिस्से बनते हैं। सियासत जो लोगों की विल के इजहार का एक जरिया हो सकती है, उसमें 100 तरह की खराबियां हो सकती हैं, सियासतदानों में शख्सी कमजोरियां भी हो सकती हैं, सियासी जमातों में भी हो सकती हैं, सियासी फैसलों में भी हो सकती हैं, लेकिन सियासत को बतौर एक इदारे के जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया है, आखिरी तज्जिए में वो लोगों की डिसएम्पावरमेंट है, लोगों की डिसल्यूजनमेंट, लोगों का सियासी अमल की बजाय किसी मसीहा की तरफ देखना। और वो मसीहा आप जानते हैं कि वक्फे वक्फे से उतरते हैं पहाड़ियों से। दूसरा, हमारी तालीम,
تعلیم شہریوں کو باشعور کرتی ہے، تعلیم جو ہے وہ شہریوں کی امپاورمنٹ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو ہماری تعلیم کو ریاست نے 1980 کے بعد سے، اور جب میں 1980 کہتا ہوں تو اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ سیٹو اور سینٹو میں جب ہم 54-55 میں گئے تھے تو ہمیں جو قرضے ملے تھے وہ گریس پیریڈ جو ہے وہ جنرلی 25 سے 30 برس ہوتا ہے۔ تو 1980 وہ برس ہے جب ہماری ڈیٹ سروسنگ ان ریئل صحیح معنوں میں شروع ہوئی۔ دیٹ واز دا پوائنٹ۔ یہ وہ تاریخی نقطہ تھا جہاں ریاست نے تعلیم کے ضمن میں اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ایبڈیکیٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا بچہ جو ہے وہ 3ری-4تھی جماعت تک مار کے ہم اس کو اسکول سے یا تو بھگا دیں گے، اور اگر وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کے نکلے گا بھی تو اس ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ شہریوں کو بے دست و پا کرنے کی اور انہیں بے شعور رکھنے کی اور انہیں جو ہے خواندگی کے باوجود جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہ رکھنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ اب اس کا تیسرا حصہ صحافت ہے، اور صحافت میں آپ دونوں اساتذہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ صحافت کا ایک پہلو تو خبر دینا ہے، خبر سے بھی آگے صحافت کا ایک بہت بڑا جو منصب ہے وہ ہے لوگوں کو خبر پڑھنے کی تہذیب دینا۔ خبر میں کیا نقطہ اہم ہے، خبر کا تناظر کیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ یہ جان پائیں کہ فلاں معاملے میں جو یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے، اس کے ہمارے حق میں کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ جو حکمران لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ایک فیصلہ یا ایک دستخط ہے وہ فائنلی جا کے ختم ہوتا ہے حماد غزنوی اور وجاہت مسعود کی شوربے کی اور چاولوں کی پلیٹ تک، وہ اس کا اثر ہوتا ہے ہماری روزمرہ زندگیوں پہ۔ یہ کوئی بند کمرے کے اندر ہونے والے فیصلے وہی نہیں رہ جاتے، اس کا ارتعاش ہوتا ہے، اس کی لہریں ہوتی ہیں۔ ہماری ریاست پہلے دن سے صحافت کے بارے میں ہاسٹائل ہے۔ ایک تو درجہ ہوتا ہے کہ سینسیٹیو ہونا، ایک درجہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اس سے لاپرواہ ہونا۔ ایک درجہ ہے کہ اس کو ہم نے دبا کے رکھنا ہے اور ہم نے اس کو طاقتور نہیں ہونے دینا، اس کی ساکھ نہیں بننے دینی۔ اب اس کے مراحل رہے، اس کا ایک مرحلہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ سول ملٹری گزٹ جو ہم نے بند کیا 49 میں، اور اس میں کس طرح سے ہماری صحافیوں نے جو ہے وہ کولیبوریٹ کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1953 کے فسادات پہ رپورٹ آئی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کن کن اخبارات کو پیسے دیے گئے اور انہوں نے عوام میں اشتعال انگیزی پیدا کی۔ یہ جو خرابیاں ہم اپنے اندر اور اپنے ہم اثروں کے اندر دیکھتے ہیں یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی میراث یہ بھی چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ روشن مثالیں ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں شو کیس میں دکھانے کو، لیکن جو اکثریت ہے وہ مخبر صحافیوں کی رہی ہے، وہ کولیبوریٹر صحافیوں کی رہی ہے، وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے جو عوام دشمن اقدامات ہیں انہیں سہارا دیتے رہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ اپریل 59 میں اس پہ قبضہ کیا گیا، پھر نیشنل پریس ٹرسٹ بنایا گیا، پھر بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں تو بھٹو صاحب حیران کن طور پہ ہمارا پہلا منتخب جمہوری رہنما ہوتے ہوئے، اور ایک ایسا شخص جو مسلسل جیسے عمران خان صاحب اسی طرح سے بھٹو صاحب کے رائز میں ان کی مقبولیت میں صحافت نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن وہ ڈے 1 سے شروع ہوئے ہیں، سہروردی سے لے کے حسین نقی تک، مجیب الرحمان شامی سے لے کے الطاف قریشی تک، صلاح الدین سے لے کے جو ہے وہ اخبارات کی بندش تک، انہوں نے نوائے وقت کے اخبارات، نوائے وقت دوسرے اخبارات بھٹو صاحب نے چھوڑا نہیں کسی کو۔ اس کے بعد ضیاء اللہ کا آئے ہیں، تو ضیاء اللہ کا تو وہ تو ایک ایسی عامریت تھی نا جس میں ماشاءاللہ ہملر، ہماری تاریخ کا ہملر یا ہماری تاریخ کا جو ہے وہ کیا اس کو کہنا چاہیے، NKVD کا جو وہ بیریا تھا اس کا روس کا، وہ تھا لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان۔ 1979 سے 1983 تک جو کچھ اس ملک پہ کیا گیا
صحافت کے ساتھ. اور میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ میں ظاہر ہے آپ اساتذہ کے سامنے میں نے کیا بیان کرنی ہے یہ تاریخ، میں ان نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جنہیں جو ہے وہ دو قومی نظریے کا چریتا پلایا گیا ہے، جنہیں جو ہے وہ اس ملک میں صحافیوں کو لفافہ کہنا سکھایا گیا ہے کہ بھائی 1981 میں جو ایم آر ڈی کی موومنٹ شروع ہوئی تھی اس کے دوران ایک قرارداد پہ دستخط کرنے کی پاداش میں 103 صحافیوں کو 8 برس تک بین کیا گیا. وہ ریڈیو پہ نہیں آ سکتے تھے، وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتے تھے، انہیں جو ہے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات میں نوکری نہیں دی جاتی تھی. اور میں ان لوگوں کے نام لے کے مجلس پر مزہ نہیں کرنا چاہتا جو اس نیک کار نیک میں جو ہے وہ آمریت کے ساتھ تھے، بلکہ آمریت کو مشورے دیتے تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاس 1988 سے 99 تک جو نوٹنکی ہوئی ہے اس میں ہماری صحافت باقاعدہ طور پہ حصہ تھی حکومتوں کو گرانے کا اور بنانے کا. یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں کو بادشاہ گھر نہیں بننے دیں گے، صحافت کو بادشاہ گھر بنایا بھی تو آپ ہی نے تھا. آپ ہی کے ذریعے جو ہے وہ جھوٹی فیک غلط خبریں پھیلائی جاتی تھی. کبھی وہ فلاں صاحب، میں ان کا کیا نام لوں، وہ آ جاتے تھے کہ جی وہ فلانے کی ٹانگ سے بم باندھ کے جو ہے وہ یہ کیا گیا. جب بی بی بے نظیر نے پوچھا کہ تم نے فلاں کے کہنے پہ یہ خبر دی تھی، کہتا نہیں بی بی فلاں کے نہیں فلاں کے کہنے پہ تھی. یہ نوبت تھی اس صحافت کی. اور اس کے بعد محترم ہمارے تشریف لاتے ہیں پرویز مشرف صاحب. پرویز مشرف صاحب نے جو ہمارے میڈیا کو آزاد کیا، وہ میڈیا کو آزاد نہیں کیا، انہوں نے ایک سموک سکرین پیدا کی مشروم گروتھ آف میڈیا کی ان ریسپانس ٹو جو ہمارے ساتھ کارگل میں ہوا تھا کہ دنیا نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا. تو ہم نے ایک سموک سکرین پیدا کی کہ ہمارے پاس آزاد میڈیا بھی موجود ہے. لیکن اس آزاد میڈیا کے لیے نو گو ایریاز ایگزیکٹلی وہی تھے جو سرکاری میڈیا کے لیے تھے. اس میں ہمارے کچھ صحافی جو ہے وہ خدا انہیں مزید دولت دے، وہ کافی دولت مند بھی ہو گئے، وہ سیلیبریٹیز بھی ہو گئے اور بہت کچھ ہوا. لیکن صحافت ہماری اس تمدنی ادارے کے طور پہ پنپ نہیں سکی with honorable exceptions like ضمیر نیازی، نثار عثمانی، صلاح الدین صاحب، فلاں ہم 15-20 نام لے دیں گے. لیکن جو مجموعی طور پہ ہماری صحافت ہے وہ طاقتور حلقوں کی، وہ صاحبان اقتدار کے حرم کی کنیز ہے. آج بھی یہی صورت ہے. آج تو اس سے آگے بات چلی گئی ہے. صحافیوں پہ حملے جو ہے، آپ نے بڑا دل ہلا دینے والی باتیں کی ہیں. 148 صحافی، یہ تو آپ میں حامد بھائی کی، حامد میر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بہت باخبر آدمی ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بلوچستان میں کم ہے یا سندھ میں زیادہ ہے یا اسلام آباد زیادہ خطرناک ہے. پورا پاکستان صحافی کے لیے خطرناک ہے. صحافی پہ کوئی ایک دباؤ ہے، اس پہ ریاستی اداروں کا دباؤ بھی ہے، اس کو جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی متون کرتی ہیں. اگر وہ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، اگر وہ ان کی جو ہے وہ رکابیوں میں لیموں نہ نچوڑے، ان پہ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا دباؤ اپنا ہے، اس میں جو ہے مقامی بھتہ خوروں کا قبضہ گروپوں کا دباؤ اپنا ہے. ہم نے اس ملک میں صحافی کے لفظ کو ایسا کر دیا ہے کہ ایک روز میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، حماد بھائی کی بات سنتا سمیٹ رہا ہوں اس کو. میں بال کٹوانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب وہاں بیٹھے صحافیوں کو گالیاں دیے جا رہے تھے. میں نے دیکھا تو جو ان کی وضاحت تھی اس سے وہ مجھے کو پراپرٹی ڈیلر لگے، ان کے لباس سے اور ان کے جو وضاحت تھی اس سے میں حیران ہوا. میں نے کہا یہ صاحب کبھی شاید کسی اخبار کے دفتر میں گئے بھی نہیں ہوں گے، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیوز نیٹ ورک کیا ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. لیکن اس نے کہیں سے سن لیا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ چور ہوتے ہیں، صحافی لفافہ وغیرہ لیا کرتے ہیں، اور سب ہمارے دشمن ہیں. اور کن کے دشمن ہیں؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی ٹیکس دینے کا نہیں سوچا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو صحافت کی صورتحال ہے، میں سمیٹ رہا ہوں اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. اٹ از پارٹ آف دا پیراڈائم ٹو ڈس امپاور دا پیپل آف دس کنٹری. یہ اس ملک کے لوگوں کو بے دست و پا کرنے کے ایک جامع پروگرام کا
حصہ ہے اس ملک میں ہم نے جو صحافت کا حال کیا ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو ہے ہم نے جس طرح سے سیاسی جماعتیں گملوں میں لگائی ہیں اسی طرح سے صحافی بھی لگائے ہیں. میں نام لیتا لیکن میرا دل نہیں چاہتا کسی کا نام لینے. بالکل ٹھیک ہے, کسی کا ویسے بھی نہیں لینا چاہیے, ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت سب کو بھی نہیں پتا ہے. سب کو پتا ہے. تو اپنا حماد صاحب, یہ ایک جبر اور استبداد کا اور دباؤ کا ایک ماحول ہونے کے باوجود ہماری صحافت کے اندر درخشندہ باب بھی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے یہ جو ان کو یہ سارا کچھ خطرناک ترین امر ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سچ کی تلاش اور سچ سامنے لانے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں. یہ سارے جبر کے باوجود بھی یہ نہیں رک سکا ہے. ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر صحافت میں؟ دیو مالائی کردار ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑی حیرت سے آدمی دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. معاشی حالات دیکھو ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, انہیں کام کوئی نہیں کرنے دیتا. انہیں کیا مل رہا ہے؟ لیکن وہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر کیا؟ حقائق ہیں, سچ ہے. پہلی تو باتیں یہ ہیں, اور اس کے بعد پھر نقطہ نظر بھی ہے. لیکن ان کو وہ کہنے سے روکا جاتا ہے اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار. میں بڑا دلچسپی سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو, کیونکہ ہم تو شاید کمزور لوگ ہیں, ہم تو بیٹھے رہے جو بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میں اب نام کیا گنواؤں, بلکہ میں گنواؤں گا بھی, آپ بھی گنوائیے سب, کہ وہ کون دیکھیے لوگ ہیں انہیں مار پڑتی ہے, انہیں پیٹا, ان کی زندگیوں پہ حملے ہوتے ہیں, انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں, انہیں اغوا کیا جاتا ہے, وہ پھر آتے ہیں وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ضد ہے؟ اور اچھا دیکھیے ان کو مسلسل لفافہ اور ایک پوری لگتا ہے جیسے کوئی کچھ اخبار وغیرہ نہیں, پوری ریاستی مشینری مل کے ان کی توہین کی جاتی ہے, ان کی اہانت کی جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو بدلے میں کوئی نیشنل ہیرو تسلیم کر دیا ہو, پھر ہم کہیں چلو یار یہ کک مل رہی ہے ان کو ایک, تو یہ شاید اس لیے کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. ان کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے, کم از کم متنازع بنا دیا جاتا ہے, لیکن وہ لوگ پھر بھی قربانیاں دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایسے ہی میرے ذہن میں پکچر آ گئی, وہ بلاول صاحب میرا خیال ہے گئے متی اللہ جان کے گھر, تو میں نے اس کے گھر کی حالت دیکھی. میں نے کہا یار یہ متی کو کم از کم اس کو پیٹ تو کرا, سفیدی تو کروا لے 2-4 ہزار روپے کی. عجیب و غریب اس کے کمرے کی حالت تھی جہاں بلاول صاحب جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے کر رہے تھے کہ بھائی تمہیں وہ جو اظہار. تو اچھا پھر اس کے بعد میں نے اسی ایپیسوڈ میں جب اسے اجرا کیا گیا تھا, اس کی گاڑی کی شکل دیکھی, یار یہ کون لوگ ہیں بیچارے. ایک اپنے تیتر وغیرہ ہیں, وہ اپنی لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ حق گوئی اور یہ ان کے مسائل ہی نہیں, اور وہ خوش ہیں, وہ اچھے بھلے صحافی سمجھے جاتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں بہت سے سادہ لو صحافی سمجھتے ہیں. اور اس طرح ایک مجھے نیو نام ذہن میں آ رہے ہیں, شکلیں بھی آ رہی ہیں. وہ لوگ کسی نے جہاز رکھا ہوا ہے, کوئی کچھ اپنی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, کوئی اپنا گھر دکھا رہا ہے فیس بک پہ, یہ میں نے 4 کنال کا یہ بنایا ہے, 4 کنال جگہ ویسے لانچ چھوڑا ہے, بس اللہ کی بڑی نوازش ہے. رب یہ اور کیا, مجھے میں پرندوں کا بڑا شوق ہے, یہ وجہ چڑیا سب گھر ہنس بھی رہے ہیں. بنایا. اب یہ وجہ سب ہنس رہے ہیں, یہ وجہ سب ہنس رہے ہیں. میں اب کیا آپ اس پہ بات کروں, میرے جی چاہتا ہے انٹرویو میں 2 فکرے بولوں. نہیں, مخلوق ہے مجھے یہ معاف لوگ, رکھیے, مجھے معاف رکھیے. چھوڑ دیں آپ کو معاف کیا. اب میں آپ کے پھر کلیگ اور میرے ذہن میں عمر چیمہ کبھی آتا ہے, کبھی یہ سب لوگ, رضوان اپنا, پھر وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. یار تمہیں مارے پڑتی ہیں, تمہیں اٹھا لیا جاتا ہے, تمہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, وہ گوشت پوشت کے انسان ہیں, بچے ہیں ان کے, بیٹیاں ہیں ان کی, یعنی وہ انسان ہیں. اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے, جب گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہے, کسی کو اندازہ ہے وہ کیا کھیل ہو رہا ہے اس ملک میں, اور وہ کس محاذ پہ لڑ رہے ہیں. یعنی اپنے سے اتنے طاقتور دشمن کے ساتھ. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. اور ڈسٹنس جو ہے نا,
اس سے لوگوں کے قد بڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ مائتھولوجیکل کیریکٹرز بن جاتے ہیں. ہمارے درمیان رہ رہے ہیں یہ دیو مالائی کردار, یہ اساطیری کردار ہمارے درمیان رہ رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور بھی نام میں چاہتا ہوں آپ بھی لیجیے گا اپنی گفتگو میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک روایت بھی ہے, جو ہماری روایت تھی نا تقسیم سے پہلے بھی, یعنی 19ویں صدی تک چاہے آپ چلے جائیے, انگریز کا دور جب شروع ہوا تو یہاں پہ جب پریس بننا شروع ہوا تو آپ ذرا سوچئے کہ ایک ایسی سلطنت جس کے اوپر واقعی سورج غروب نہیں ہوتا تھا, جس میں وہ کچھ لوگ ایسے ہی کاغذ قلم کو لے کر دوات لے کر بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کے خلاف جہاد کرتے تھے, اس طاقت کے خلاف جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. پھانسیاں بھی چڑھتے تھے. باقر صاحب کا ذہن, مولوی باقر کا نام آ گیا ذہن میں, اور بھی لوگ, سید باقر محمد حسین آزاد کے والد, سید باقر, جی مولوی سید باقر, وہ یہ لوگ ایک ترتیب سے آپ لوگ ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, ڈیکلریشن کینسل, جیلوں میں جا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے جانشین ہیں یہ لوگ, جو حریت فکر کے ایسے اسیر ہیں کہ وہ اس پر کمپرومائز پہ آمادہ ہی نہیں ہوتے. یعنی ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے, ان کے آس پاس انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بچی اسکول میں پڑھتی ہے نا تو اتنے بجے آتے ہیں نا وہ, اس طرح آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے لوگوں, اور وہ لوگ پھر اٹھ کر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دی اسپرٹ آف انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم اینڈ دی اسپرٹ اینڈ دی ریسپانسبلٹی دیٹ دے فیل ٹورڈز دس نیشن. تو میں ان لوگوں کو, میرا خیال ہے سلام کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری جنگ لڑ رہے ہیں وہ, ہماری سے مراد ہے ہم شہریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, صرف صحافیوں کی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ شہریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ دستور کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے جو بے دستور ریاستیں ہوتی ہیں نا, میں اس فہرست کا آپ بھی جائزہ لیجئے, 145ویں نمبر تک جو ملک آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں یہ بھی غور کیجیے. جن ملکوں میں دستور کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے نا, وہاں پر یہ بھی ایک چیز ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ دستور اور قانون کا جب آپ احترام نہیں کرتے تو پھر آپ ایسی حرکات کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پردے میں ہی رہ جائیں, اور جب ان کو تشت اذبام کیا جاتا ہے تو پھر آپ, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا دم پہ پاؤں آنا, تو وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر پھدکتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کو چھپا لیا جائے, وہی ہمارا مونوپلائز کرتے ہیں چیزوں کو کہ ہمارے پاس ہی یہ ہمارے پاس رائٹس ہیں کہ ہم قانون آپ پر لاگو کریں گے, ہم پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کی نظر میں تو سب برابر ہیں, تو پھر وہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, وہاں سے پھر یہ گولیاں چلتی ہیں, یہ ابصار کو گولی لگی نا, یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ساری. آپ جو کیس اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کسی سیاسی حکومت پہ کوئی تنقید کر دی ہے, اس نے لکھ دیا کہ جی وزیر اعظم آج گئے تھے بازار میں, تو سارا آرکسٹریٹڈ تھا, وہ تو کوئی بھی نہیں تھا دورہ ان کا, وہ تو ترتیب دیا, تو اس پہ اسے کوئی گولی نہیں مارے گا. دوپہر کو گولی اس وقت ماری جاتی ہے اسے تو جی میں آخری فکرہ بس میں کہہ رہا تھا, یہ جب گولیوں تک نوبت آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی جواب نہیں رہا, اور یہ آدمی تو سب لوگوں کو سچ بتا دے گا, اور تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ہم نے اسموک اسکرین بنائی ہوئی تھی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو ہمارے چہرے نظر آئیں گے. اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ نظر نہ آئے, کہ چاہے مسنگ پرسن کا کھیل ہوتا ہے, جو بھی ہوتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ بات. تو اسموک اسکرین ہٹاتے ہیں نا جو لوگ, وہ پیچھے چہرے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, ان سے گھبراتے ہیں. جی آپ کیجیے بات. اچھا وجاہت صاحب, یہ سارا کچھ ہے لیکن ایک ہاسٹائل ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. کیا آپ سمیع صحافی جو ہیں وہ اپنی ایک لائن کراس کرتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا وینڈلزم ان کے خلاف ہوتا ہے؟ کہیں صحافت میں بھی کہیں غلطیاں ہوئی بھی ہیں ایسی؟ دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے قیوم صدیقی صاحب, کہ کوئی بھی جو کمیونٹی ہے, پروفیشن ہے, ادارہ ہے, وہ ہمیشہ اپنے بہترین نمونوں سے اپنی افادیت متعین کرتا ہے, برے نمونوں سے. جب آپ اس ملک میں وکالت کا لیگل
जो प्रोफेशन है, लॉ है, उसका जिक्र करेंगे तो आप नाम महमूद कसूरी साहब का लेंगे, आप आसमान जहांगीर का नाम लेंगे, आप इस मुल्क में फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम लेंगे, दुर्राब पटेल का नाम लेंगे। ठीक हो गया ना? इसी तरह से सहाफत में अभी जब बात कर रहे थे हमाद भाई, तो मुझे ख्याल आया कि जब हम हमीद जहमी साहब को अखबार के दफ्तर में आते और जाते हुए देखते थे, सच ए डिग्निफाइड कैरेक्टर, less of an officer or a senior to younger journalists, और ज्यादा तो वो एक टीचर और एक बाप की तरह से समझा रहे हैं कि ये लफ्ज ऐसे नहीं है, इसका ये मतलब निकल आएगा, ये जुमला ऐसे नहीं, ऐसे बयान करना है। जब उनका इंतकाल हुआ तो हम लोग उनके घर पहुंचे, 5 मरले का घर रिवाज गार्डन में था, और जैसा मती का घर बताया ना हमाद ने, कमोबेश यही बात थी, कमोबेश यही सूरत हाल थी। जब वो पुराने डॉक्टर साहब का एक अहाता था, यानी वो उस जमाने में डॉक्टर साहब का घर था जिसके 16-20 हिस्से हो गए थे, तो एक छोटे से फर्स्ट फ्लोर के किराए के मकान में आइया रहमान रहते थे, और बिल्कुल उनके सामने किराए पे अजीज सिद्दीकी रहते थे। ये वो अजीज सिद्दीकी थे जो 67 में भी वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट थे। और आइया रहमान के कमरे में एसी नहीं होता था, ये मैंने अर्ली 90s तक देखा है, और बनियान पहनी हुई है और धोती बांध रखी है और लिख रहे हैं, और कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं है। मैं ये खालिद अहमद, मेरे ख्याल में तो हमाद भाई ने खालिद अहमद के साथ काम कर रखा है फ्रंटियर पोस्ट में, तो सर्दियों के दिन खत्म हुए, गर्मियां आ गई, तो वहीं से जो है ना वो उसी को हाफ स्लीव कर लिया काट के, उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी फॉरेन सर्विस जो है उसके मेंबर रहे हैं फ्रॉम 68 टू 78, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट अराउंड। अच्छा, जो फरमाया ना हमारे भाई हमाद ने कि भाई ये क्या कोई रियासत इनको कोई हीरो मान लेती है, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, मैस मीडिया, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में, और सिर्फ पूछ लीजिए कि बेटे आप जियाउद्दीन साहब को जानते हो? जियाउद्दीन साहब को नहीं जानते। अभी रहमान साहब के रुखसत होने पे जो मलाल दुनिया भर में महसूस किया गया है, पाकिस्तान के लोगों को उसका अंदाजा ही नहीं है। ये हमारे बेहतरीन नमूने हैं। इसके साथ में आपसे एक और गुजारिश, एक और पहलू चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को इल्म हो जाए। हम जो 3 भाई बैठे हैं, बाय शेयर स्ट्रोक ऑफ लक, हो सकता है कि हमें कभी हो भी जाए, कभी नहीं भी होता, तो थोड़ी बहुत रोटी गीली करने का बहाना मिलता रहा है। पाकिस्तान के 70 to 80% सहाफियों की जो तनख्वाहें हैं वो इतनी कम हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी सोच नहीं सकता, और ये वो तनख्वाहें हैं जो 3-3 महीने 6-6 महीने उन्हें नहीं मिलती। और मैं सोचता हूँ कि एक तरफ वो इन मुसीबतों के साथ लड़ रहा है अपनी खबर के लिए, गालियां खा रहा है, ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि जब वो किसी एहतजाज को कवर करने के लिए पहुंचता है तो वो भले हमारी जियो की बहन हो, भले वो जो है वो पिंडी की सड़क पे जो है वो फोटोग्राफर हो, पूछते हैं उससे कि किस चैनल का बंदा है। अगर वो चैनल उन दिनों मातूब है तो उस चैनल के सहाफी की खैर नहीं है। ये एक तरफ वो इन चीजों से झगड़ा कर रहा है, मार खा रहा है, कभी नूरानी जो है वो उसके सर पे चोट लगी हुई है, कभी जो है वो अफसार को गोली लगी हुई है, कभी हम अहमद मीर के लिए दुआएं मांग रहे हैं, कभी हम जो है वो अमतीउल्लाह जान की वापसी के लिए जो है वो किसी की भी जो है वो मिन्नत तरला करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ ये नौबत है, और दूसरी तरफ ये सूरत है कि वो अपने घर में अपने बच्चों से क्या कहते होंगे कि हमारे अब्बा जो है वो सहाफी हैं, अलबत्ता तनख्वाह नहीं मिलती। तो बाकी लोग तो यही सोचेंगे ना कि पता नहीं कहाँ से खा गया और क्या खा गया। और ये जो हमारे मुफस्सलात में हमारे रिपोर्टर हैं, एक आम तासुर यह जो कि मालूम है कि बेशतर अखबारात नामा निगारों को तनख्वाह नहीं देते, बेशतर अखबारात और न्यूज़ चैनल नामा निगारों को
تنخواہ نہیں دیتے. نتیجتاً ناگزیر طور پہ many of them would get into corrupt practices. وہ مقامی طاقتور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, کچھ ادھر سے نکالا ادھر سے نکالا. لیکن میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ میرے اور آپ سے کہیں زیادہ vulnerable. وہ علاقے کا وڈیرا بھی انہیں مار سکتا ہے, علاقے کا سیاسی جو انفلوئنشل ہے, کچھ جرائم پیشہ بندہ ہے, اس کی نظر میں یہ ہے کیا. جب انہوں نے سکھر کے 26 سالہ وہ ہندو بچے کو گولیاں ماری ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا اڑا دو یار اس کو. جب وہ سامنے آیا ہے اصل معاملہ تو اس میں جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ مفرور ہیں. یہ جو حیات صاحب کے بارے میں آج حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم اپنے صحافیوں کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کو, ان لوگوں کی کہیں کوئی نیکی بھی تو ہوتی ہے وہ بھی بتانی چاہیے. حجات خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ایبٹ آباد میں تعلیم پا رہے ہیں اور وہ ایک نہایت معطوب صحافی کی مہربانی میں ان کا نام لے کے ان کی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں ان کا نام لے کے ان کی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا. صحافت اور سیاست اعلیٰ ترین ذہانت مانگتی ہے. The capacity to take into consideration as many variables as you can. This is what makes you a politician. سیاستدان ایسے نہیں بن جاتا. سیاستدان جو ہے وہ کچھ 60 سال کی عمر میں تو اس کی گریجویشن ہوتی ہے. اس کی تربیت یہ ہے کہ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے کتنے ممکنہ پہلو اور نتائج کو وہ اپنے فیصلے کے اندر مد نظر رکھ سکتا ہے, پیش نظر رکھ سکتا ہے. یہ سیاستدان کی اہلیت ہوتی ہے. اور صحافی کی اہلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خبر کا پس منظر بھی جانتا ہے, اس کے عواقب بھی جانتا ہے, اس کے فیکٹس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے, اسے پہنچانے کا ڈھنگ بھی سیکھ رہا ہے, اسے ایکوائر کرنے کے سورسز کے ساتھ بھی مل رہا ہے. یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے. یہ جس کو کہا جاتا ہے یہ میرے سورس ہے. بہت دفعے ایسے ہوا ہے کہ جو حملے ہوتے ہیں یہ بیچارے صحافی جو ہے یہ چولہے سے جو ہے نا وہ کوئلہ نکال کے لاتے ہیں جسے خبر کہا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں یہ سورس سے خبر آئی ہے, یہ ذرائع سے خبر آئی. یہ جو سورس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے بہت بڑا رسک لیتے ہیں. وہ بہت بڑا رسک لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا رسک لیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے دوستوں کو, ہمارے ملک کے ہمارے ہم وطنوں کو صحافی کے کام کی پیچیدگیاں اس طرح سے اس لیے علم نہیں ہے کہ وہ تو دیکھتا ہے کہ جناب موجیں کر رہے ہیں, اس کا یہ خیال ہے کہ وہ فلانا لڑکا فلانے قصبے سے آیا ہے جناب, اس کے 2 گاڑیاں سرکاری پیچھے ہیں, گارڈز کی 2 آگے ہیں, وہ تو اس کو دیکھتا ہے نا. وہ نظام صاحب کو نہیں دیکھتا جنہوں نے 45 سال پاکستان ٹائمز میں ریکارڈ کیپنگ کی. وہ اسلم ملک کو نہیں جانتا جو 1975 سے جو ہے وہ ڈیسک پہ بیٹھ کے صحافت کر رہے ہیں. وہ نہیں جانتا کہ خالد فاروقی کیسے صحافت کرتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ یہ جو بیرون ملک آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ ہمارا سٹنگر ہے یا ہمارا کارسپونڈنٹ ہے, وہ کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے, کیا کن خطرات کو لے کے جو ہے وہ خبر دیتا ہے. 6 اکتوبر 2016 کو ڈان کا وہ رپورٹر جس کی بنا پہ اس کو ایک دن کہنا پڑتا ہے کہ میں صحافت چھوڑ رہا ہوں, I'm speaking of Cyril Almeida. وہ کتنا بڑا رسک ہوگا. کیا one of our best citizens اس تک کی خبر نہیں آتی اور سارا وقت جو ہے جو اٹھتا ہے لفافہ لے لیا ہے. کس سے لفافہ لے لیا ہے بھائی, کیا بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے لیے ہیں لفافے آپ تو ان کو جو ہے وہ سر آنکھوں پہ اس لیے بٹھاتے ہیں کہ ان کو ساتھ میں ان کی تاج پوشی بھی کی جاتی. بہت شکریہ اپنا وجاہت مسعود صاحب اور حماد صاحب. آپ لوگوں کی گفتگو کو ختم کرنے کا تو بالکل دل نہیں کرتا کہ بھی اس معاملے کے اوپر انٹرپٹ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی جو ہے وہ ہمارے دامن کو گھیرے ہوئے ہے. تو کنکلوڈنگ یہی ہے کہ یہ نہ جانے یہ کیا مخلوق ہے کہ بھائیوں کے نام کے احمد نورانی کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی میدان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. حیات اللہ خان, مشخیل,
ابھی جو آپ بات کر رہے تھے سندھ کے اندر بڑی سے بڑی جو ہے وہ صحبت برداشت کرتے ہیں یہ سارے لوگ، اور اس کے بعد سچ ڈھونڈنے کی تلاش اور اس کی کھوج جو ہے وہ لگی رہتی ہے. لفافے کا تانا سہتے ہیں، غدار کی پھبی جو ہے وہ سہتے ہیں، ملک دشمن ہونے کا تانا سہتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا کسی بھی صحافی اور اس کے اہل خانہ اور اس کے بچوں کے لیے اذیت کا باعث ہوگا کہ اس کو اسکول کے اندر بچے غدار چینل کے صحافی کا بیٹا کہیں یا بیٹی کہیں کہ تمہارا باپ تو غدار ہے، ٹی وی پہ چل رہا تھا دوسرے. یہ اذیتیں سہنے کے باوجود قیوم بھائی ایک بات ایڈ کر دوں، یہ پہلو میں شاید پہلی دفعہ سامنے لا رہا ہوں. جینوئن صحافیوں کے بچوں میں نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بائی پولر ہو جاتے ہیں اس پریشر میں کہ ان کو گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر جو سٹگمیٹائزیشن سامنا کرنا پڑتی ہے، جو بلنگ سامنا کرنا پڑتی ہے اپنے والدین، بھلے وہ والدہ ورکنگ جرنلسٹ ہوں یا والد ہوں، ان کے گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچے اس سٹریس کی وجہ سے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نام لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اور اچھے صحافیوں کے. بالکل. تو اس سب کے باوجود صحافت کے ان تمام ہیروز کو اور صحافت کی لاج رکھنے والے تمام لوگوں کو شرائع دستور سے ہم تینوں صحافیوں کا سلام. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.